अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इस वक्त टाइम 3 बजे हुए हैं। मुझे दरअसल कहीं जाना था अर्जेंटली। सुबह सुबह का मतलब है मैं 11 बजे निकला था और 1 डेढ़ बजे के करीब मैं वापस आया हूँ। कुछ काम था थोड़ा सा मुझे, तो वो करके आया हूँ और अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा था। लंच किया है, पसीना अभी भी आ रहा है। बाहर की पोजीशन ऐसी हुई हुई थी कि कहते हैं ना कि सांस लेना भी मुश्किल हुआ हुआ है। अभी भी मैं चेक कर रहा था 45 46 गर्मी है, फील लाइक। तो हवा ऐसे था जैसे बिल्कुल बंद है और सांस लेना भी जो है ना वो मुश्किल हुआ हुआ था। बहरहाल मजबूरी थी, जिसका हमसे जाना था वो भी ज़रूरी था। बाहर भी सन्नाटा, कोई ट्रैफिक इतनी नहीं है, लोग बड़ी एहतियात कर रहे हैं और घरों में ही बैठे हुए हैं। तो मैं भी अभी घर वापस आया हूँ। मैंने कहा अभी ज़रा रिलैक्स होते हैं, अभी फिर दोबारा नहाऊँ धोऊँगा। मैंने कहा शेव कर लूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, वो भी करते हैं। दूसरा, टेंशन बढ़ती जा रही है ईरान और इसराइल की जंग की। जंग बढ़ रही है बजाय ख़त्म होने के, या वो बढ़ रही है। ईरान क्या, इसराइल ने आगाज़ किया था जंग का और वो कहता है कि ईरान माफ़ी मांगे और हमारे साथ टेबल पे बैठे। ईरान कहता है कि उन्होंने हमला किया है और वो हमला कर भी रहे हैं इसराइल वाले, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं और बड़ा स्ट्रॉन्गली हम जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल जो है ना वो याद रखेगा सदियों तक। उधर अमेरिका बहादुर साहब भी अपनी वो कर रहे हैं कि वो इसराइल की पूरी फेवर में बात कर रहे हैं, और अगर वो डायरेक्टली इस जंग में कूद जाते हैं अमेरिका, तो वो एक बहुत बड़ा जो है मामला हो जाएगा। फिर वो एक वर्ल्ड वॉर वाला जो सिनेरियो बनता है वो शुरू हो जाएगा। फिर चीन भी, रशिया और ये टर्की, सारे जो हैं वो अपना अपना हिस्सा डालना शुरू कर देंगे। अभी ये कि जानी नुकसान भी हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस भी दोनों का हो रहा है। ईरान ने भी उनकी कोई रिफाइनरियाँ, कुछ ऑफिसेज ऐसे और कुछ फैक्ट्रियाँ तबाह की हैं। ईरान में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कल ईरान के टीवी पे अटैक हुआ था, उसका काफ़ी नुकसान हुआ। तब ये कि अल्लाह ताला रहम करे। इसमें मेन जो करेक्टर अब अदा कर सकते हैं जो हमारे मुसलमान अरबी ममालिक हैं ना, वो कुछ बीच में करें तो ही कुछ मामला समझ में आता है कि कुछ होगा। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, ये मुल्क, बहरीन, ये मुल्क ऐसे हैं कि जो अगर चाहें तो कुछ ना कुछ अपना रोल अदा करके जंग को ठंडा कर सकते हैं। वरना ये जंग जिस तरह मैं देख रहा था, सुबह देखा मैंने उठ के, रात को भी देख के कि ईरान अब कह रहा है कि मैं इतना बड़ा अटैक की तैयारी कर ली है और वो करूँगा कि इसराइल के जो तल अबीब, हाइफा और कुछ जो शहर हैं उनको हम तबाह कर देंगे। कल रात को भी उन्होंने किया है अटैक, काफ़ी नुकसान हुआ है। अल्लाह खैर करे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं अब ज़रा फ्रेश होता हूँ, चल के नहा धो के। गर्मी बहुत थी बाहर, ज़रा फ्रेश होते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे रंग भी काला काला सा हो गया है धूप में जल जल के। तो चलते हैं, अभी तैयार होते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, नहा धो के नमाज भी पढ़ ली, लेकिन शेव करने की हिम्मत नहीं हुई। गर्मी इतनी थी कि बाथरूम में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। पसीना बहुत आ रहा था, इवन के नहाने के बाद भी पसीना पसीना हो गए थे।
اور ابھی بھی میں بنیان اتار کے ٹی شرٹ اتار کے پنکھے کے نیچے لیٹا ہوں۔ شام کی چائے بنائی ہے، ساتھ کل یہ میں بسکٹ، نمک پارے، کیک رس اور یہ لے کر آیا تھا، یہ جار میں یا برنی کہیں، جار کہیں، اس میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو ابھی شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شام کی کڑک کڑک ایک کپ چائے، کہتے ہیں نا کہ جو اتنی گرمی میں بھی چائے سے محبت کرتے ہیں وہ ایماندار اور بے وفا نہیں ہوتے۔ تو گرمی ہو سردی ہو، چائے کا مزہ اپنا ہے، چاہے 45 ڈگری ہو، 50 ڈگری ہو، چائے پینے سے سکون مل جاتا ہے۔ چائے پیتے ہیں، ساتھ خبریں بھی، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، بڑی عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں کہ ایران نے بھی اٹیک کر دیا، اسرائیل نے بھی اٹیک کر دیا، کافی تباہی بھی ہو رہی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل نے اپنے جو آئل ریفائنریز ہیں ادھر ایران نے اٹیک کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بند کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آئل کی پرائس کافی اپ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اللہ خیر کرے گا، اللہ رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے سب پہ۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم اگین۔ آج پہلے جو اس سے ریکارڈنگ کی تھی وہ کل کی تھی، یہ آج میں شروع کر رہا ہوں۔ شام کے 5:45، 5:45 ہوئے ہیں تو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ بیچ میں ریکارڈنگ نہیں کر سکا، کچھ مصروفیت بھی تھی اور کچھ آنا جانا، مہمانداری اور یہ سب کچھ تھا، تو وہ پھر فیملی میں کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آپ کو تو دکھا سکتا ہوں، میں فیملی کے وہ نہیں کرتا میں، تو جس کی وجہ سے مصروفیت بھی تھی اور گرمی کی شدت اتنی تھی کہ بس مت پوچھے۔ اتنا بتا دوں، پچھلے ایک ہفتے میں میرا گرمی سے اور پسینے سے، جہاں پہ بھی جو بھی کام آنا جانا ہوتا ہے، میرا 2 کلو وزن کم ہو گیا۔ مجھے یہ خوشی ہے، گرمی تو اپنی جگہ ہے لیکن خوشی ہے کہ میرا 2 کلو میرا وزن کم ہو گیا ہے، جو مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا انکریز ہوا ہے۔ اب پچھلے ایک ہفتے سے میں ایکسرسائز بھی نہیں کر پا رہا ہوں گرمی کی وجہ سے، چاہے وہ اے سی میں ہوں یا پنکھے میں ہوں، پسینہ نہیں رکتا، اس وجہ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی ایکسرسائز کی۔ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ تھوڑا ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، ڈائبٹک کا بھی ہے، تو میں نے کہا احتیاط کریں، اگر ایکسرسائز اوائڈ کی ہے کچھ دن کے طبیعت نہ بگڑ جائے، اس لیے کہ میں جب کرتا ہوں ایکسرسائز تو وہ میں پھر ایکسٹریم پہ ایک اپنے آپ کو وہ کر کے کرتا ہوں، تو وہ ایگزاشن بہت ہو جاتی ہے، تو میں نے احتیاط ہی کی ہے۔ تو ابھی میں نکل رہا ہوں بازار، میں نے کہا ذرا چکر لگا کر آئیں۔ کل بھی میں نے نکلا تھا، کل گھر پہ ہی تھے، کچھ مہمان آنا جانا تھا، اور ابھی میں بازار نکل رہا ہوں۔ میں نے کہا کچھ کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کوئی دودھ وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں ختم ہوئی ہے تو وہ لے کر آئیں تاکہ چائے وغیرہ بنانے میں آسانی رہتی ہے۔ تو بھی چلتے ہیں اور سامان لے کر آتے ہیں۔ جی دوستو، الحمدللہ کچھ چائے کے لیے کچھ سامان لینا تھا، بریڈ لینی تھی، دودھ لینا تھا، گرم گرم پکوڑے بن رہے تھے، میں نے کہا وہ بھی تھوڑے سے چکھ لیتے ہیں، 2-4 وہ لیے ہیں، نمک پارے چائے کے لیے، کیونکہ گیسٹ بھی آ جاتے ہیں۔ باقی تو کل میں بسکٹس اور یہ وہ کیک شیک سب لے کر آ گیا تھا، لیکن کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ چکر لگتا رہتا ہے، تو وہ اس لیے میں نے کہا کچھ نہ کچھ گھر پہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب مہمان آ جائیں پھر جانا جو ہے نا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو بھی ٹائم ان کے ساتھ بیٹھنا۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ دوسرا، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، 5-6 دن ہو گئے ہیں
اسرائیل کا بھی کافی نقصان ہو گیا ہے. ان کے بھی جو لوگ، میں مختلف ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ وہ چیخنا چلانا ان کا چل رہا ہے کہ جنگ کو ختم کیا جائے. اور ایران کا بھی کافی نقصان ہو رہا ہے. اور جو بڑی طاقتیں کہیں کہ امریکہ، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایران کو غیر مشروط طور پر معافی مانگ کے وہ کر لینا چاہیے. لیکن اسٹارٹ اسرائیل نے کیا ہے اور کہتے ہیں کہ معافی یا سرنڈر ایران کو کرنا چاہیے، کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے بس وہ کریں. ان کے الفاظ ایسے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، کہ جس طرح فرعونیت والی بات ہو جاتی ہے نا، کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے بس وہ کر لو، بات ختم، ورنہ ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے، اور ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے. اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. باقی دیکھتے ہیں، ابھی چائے بھی پیتے ہیں اور ٹی وی بھی لگاتے ہیں کہ کیا سلسلہ آج کا کیا ہے. جی دوستو، السلام علیکم. اس وقت رات کے 11 بج گئے ہوئے ہیں اور بس ٹی وی دیکھ رہے تھے. آج کوئی ڈنر بھی ایسا کچھ نہیں، بس چائے اور رس وغیرہ یا پاپے جو ہیں وہ ایک دو لیے ہیں. گرمی اتنی ہے کہ موڈ نہیں ہو رہا. ہیومیڈیٹی بہت ہوئی بھی ہے. ابھی بھی میں چیک کر رہا تھا، 78% ہیومیڈیٹی ہے اس وقت کراچی میں. بادل تو چھائے ہوئے ہیں لیکن حبس بھی ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑی بہت ہوا چل جاتی ہے لیکن پسینہ نہیں رکتا. اور بارش ہو جائے 1 2 3 دن کوئی رک کے بارش ہو تو کوئی کراچی کا موسم بہتر ہوگا. کچھ زمین کی گرمی نکلے، گھروں کی دیواروں کی گرمی نکلے، جتنی گرمی ہوئی بھی ہے. بہرحال اللہ سے دعا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کرے گا. بریکنگ نیوز تو یہی ہے کہ اس وقت ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب وائٹ ہاؤس میں انوائٹڈ تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بلایا ہوا تھا. ابھی دکھایا کچھ نہیں ہے کہ میٹنگ ہو گئی ہے نہیں، لیکن یہ ضرور دکھایا تھا کہ وہ پہنچے تھے وہاں پہ اور انہوں نے لنچ پہ ملاقات، انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا تو ان کی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہونی تھی. لیکن ابھی ملاقات ختم ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، ابھی تک اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن یا نیوز ابھی تک نہیں آئی ہے. لکھا آ رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات جاری ہے. تو ابھی کوئی پریس بریفنگ ہوگی تو شاید وہ دکھائیں گے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی وہ ہے نہیں. تو بہرحال ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی جاری ہے. ابھی بھی دیکھ رہے تھے کہ اسرائیل بھی جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے اور ایران بھی اپنے میزائلز کے ساتھ جو ہے اٹیک کر رہا ہے. دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے. اسرائیل میں بھی کافی نقصان ہوا ہے، ایران میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ سرنڈر کر لو اور ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا. لوگوں کو انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ آپ تہران چھوڑ دیں، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم تہران کو ایسے کر دیں گے. تو لوگ بھاگ بھاگ کے نکل کے جا رہے ہیں وہاں سے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس جنگ کا جلدی اختتام ہو، لیکن عزت کے ساتھ ہو، برابری کے ساتھ ہو. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سرنڈر کر لیں اور یہ کر لیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اگلے کو، اس لیے کہ پچھلے آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو انہوں نے رجیم چینج، لیبیا، عراق، شام، یہ ساری جگہ یہ معاملات ہوئے ہیں، وہی چیز وہ ایران میں بھی چاہ رہے ہیں. اور
اس کا اگلا بہانہ تو خیر بنانے کو کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے، پاکستان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. اس کو بھی اس لیے کہ اسرائیل کو ان سب سے خطرہ ہے، اسرائیل کو. اور امریکہ اسرائیل کا کہتے ہیں نا کہ بہت خیال رکھتا ہے ہر لحاظ سے. امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ ان کی وجہ سے بہت سارے چلا رہے ہیں. جب ان کے معاملات ہیں تو وہ بہانہ کوئی بھی بنا سکتے ہیں. سب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ کو ختم کیا جائے. رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، انڈیا کے تو خیر اپنے معاملات ہیں، اس کے تو اسرائیل کے ساتھ بڑے برادرانہ تعلقات ہیں ہر لحاظ سے. ترکی اپنی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ سب وہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح جنگ کا وہ ہو، لیکن اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سرنڈر کرو، ورنہ ہم تمہارے وہ جو ان کے جو لیڈر ہیں خامنئی صاحب جو ہیں ان کو بھی ہم نے ختم کر دینا ہے، ان کی رجیم چینج کرنی ہے تاکہ آئندہ سے کوئی اسرائیل کو آنکھیں نہ دکھا سکے. بہرحال یہ چیز غلط ہے. جنگ کی وجہ سمجھ نہیں آئی مجھے. ان کے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، ایران نے لکھ کے بھی دے دیا تھا کہ ہم ایٹمی طاقت کا یا وہ جو بھی ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اٹیک کیا. اور مزیدار کل کا ایک لطیفہ کہیں یا مزیدار بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں، جن کے اندر کافی ساری ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس کی، انہوں نے کنفرم ٹرمپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنا رہا. وہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ان کا اپنا جو انرجی سسٹم ہے یا وہ سارا ہے اس حساب سے چل رہا ہے. نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی طرف ایران نہیں جا رہا. یہ انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی. اب تو ٹرمپ صاحب نے اس کی رپورٹ کو ایک طرح سے وہ کر دیا کہ نہیں تمہاری رپورٹ غلط ہے، میں جانتا ہوں کہ ایران بنا رہا ہے. یعنی کہ بات یہ ہے کہ آپ نے بہانہ بنانا ہے، آپ اپنے ادارے کی رپورٹ کو غلط کہہ کے کہہ رہے ہو کہ نہیں میں جانتا ہوں کہ ایران کر رہا ہے، اور ایران پہ اسرائیل کے تھرو حملہ کرا دیا. بیک اپ پورا امریکہ دے رہا ہے، اس کو ایمونیشن بھی دے رہا ہے، اس کو لاجسٹکس بھی سپورٹ، ہر چیز طرح کی سپورٹ ہے وہ امریکہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس جنگ کا جلدی جلدی خاتمہ ہو. ہمارے تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تہس نہس کر دینا چاہیے، جس طرح سے اس نے غزہ میں کیا ہے. وہ بھی امریکن سپورٹ، امریکہ اس کو بھی کھلے عام اس کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے کہ صحیح کر رہا ہے. وہ ایک پوری نسل کو وہ ختم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہماری سب کی غلطیاں کوتاہیاں ہیں مسلمانوں کی وہ ٹھیک ہونی چاہیے. سب کو متحد ہونا چاہیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنا چاہیے انشاءاللہ. تو دوستو آج کا بس یہ بلاگ تھا، یہ کل سے کنٹینیو تھا. میں کر نہیں پا رہا ہوں بلاگنگ، اس لیے کہ گرمی کی وجہ سے میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ وہ ہو گیا ہوا ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے طبیعت میں، جس کی وجہ سے میں کوئی نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں. ریسٹ ہو رہا ہوتا ہے، گھر پہ ہی ہوتے ہیں، اس وجہ سے کوئی بلاگنگ یا کوئی آنا جانا، کہیں بازار تک اگر چلے گئے تو تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، ادروائز بالکل جو ہے وہ اسٹک اپ ہوئے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے. نہ ایکسرسائز کر پا رہا ہوں، نہ کھانے پینے کا دل کر رہا ہے کچھ، نہ بنانے کا دل کر رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے. اور اسی طرح کا جو ہے نا وہ ہوا ہوا ہے.
پسینہ ایسے ہے کہ ابھی میں نے اے سی ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند کیا ہے، حالانکہ کمرہ بھی ٹھنڈا ہے، لیکن ابھی بند کیا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، کمرہ بھی ٹھنڈا ہے، لیکن پسینہ ابھی بھی جو ہے وہ نہیں رک رہا۔ طبیعت ایسی ہے، ہارٹ کا بھی ہے، میرا یہ شولڈر جو ہے یہ بھی کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں ڈی ہائیڈریشن ہے یا کیا۔ پانی میں بہت پیتا ہوں، سامنے بوٹل رکھی بھی ہوتی ہے، 3-3.5 لیٹر کی بوٹل ہے، یہ میں دن میں 2 تو سمجھ لیں کہ میں پی جاتا ہوں، جتنا پیتا ہوں اس سے زیادہ پسینہ نکل جاتا ہے۔ اللہ خیر کرے گا، آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہمارے معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آپ سے برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو اور ہمیں سپورٹ کریں، جو بھی بناتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جو بھی روٹین ہوتی ہے وہ کرتے ہیں، بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ ویوز کریں، ویوز کے ساتھ لائک ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔